नज़ीर, लेबनान की रियासत और हिजबुल्लाह ऑन एज आ चुके हैं क्लैश के। अब ये बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट को पहुंच रहे हैं जिसके बाद एक बड़ा एक्सप्लोजन होने को है। और साथ ही जो लेबनानी स्टेट है वो ईरान के साथ उसका क्लैश भी पूरी तरह से हो चुका है। और अब ये मामला पूरे मिडिल ईस्ट का भी इसके साथ बन चुका है, क्योंकि बहुत सारी जो अरब रियासतें हैं वो लेबनानी स्टेट के जो स्टांस है उसको सपोर्ट करती हैं, उसकी पॉलिसी को सपोर्ट करती हैं, जिसके खिलाफ ईरान जब वो आ चुका है। तो इसलिए ये ओवरऑल मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ा कम्प्लेक्स मामला हो गया है जो एक एक्सप्लोजन पॉइंट के ऊपर इस वक्त आ चुका है। इसके साथ जब इजराइल के अंदर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इजरायली सेटलर्स ने अनाउंस कर दिया है कि वो पूरे इजराइल की इकोनॉमी पैरालाइज करने जा रहे हैं, वो जनरल स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं और तमाम अपोजिशन पार्टीज इसको ज्वाइन कर रही हैं। और उन्होंने सारे इजरायली सेटलर्स को कहा कि टेक ऑन द स्ट्रीट्स, और लाखों की तादाद में ये मुजाहरे जो है वो इजराइल के अंदर लार्जेस्ट एवर मुजाहरे इजराइल के अंदर जो है वो प्लान किए जा रहे हैं। इस वक्त भी तल अवीव में हजारों लोग जो है वो इजरायली सेटलर्स वहां पर निकले हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इजराइल की जो इकोनॉमी है उसको पैरालाइज करने के लिए बाकायदा तहरीक का आगाज वहां पर किया जा रहा है, जो नया प्लान नेतन्याहू ने बनाया। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इजराइल के अंदर भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब मामला सीज फायर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जो 600 जनरल सामने आए थे, जो ओवरऑल ट्रंप के बातें कर रहा था, और खुद ट्रंप ने कई बार कहा कि इस हफ्ते डील हो जाएगी, फिर कहा अगले हफ्ते हो जाएगी, फिर कहा अगले हफ्ते हो जाएगी। तो वहां पर भी यही एक्सपेक्टेड था। और फिर जो गजा के अंदर से इजरायली जो कैप्टिव्स हैं उनकी वीडियोस और तस्वीर भी सामने आई कि वो भी फाकों का शिकार हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीज फायर हो जाएगा। लेकिन अब नेतन्याहू के नए एग्रेशन का मतलब यह है कि वहां पर कैप्टिव्स भी मारे जाएंगे, कैप्टिव्स भी वहां पर जब वो मारे जाएंगे। तो इसलिए गुस्सा रूस के ऊपर। और वर्ल्ड वाइड आज बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खासकर ग्रीस के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, जापान के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। और ग्रीस में तो पहले सिफारत खाना जो है वो खाली किया गया, और अब इजराइल ने अपने सेटलर्स को भी कहा है कि वो ग्रीस का सफर जो है वो करने से एहतियात बरतें, क्योंकि वहां पर नेशन वाइड बड़े प्रोटेस्ट जो वो हो रहे हैं। इसके अलावा इजराइल के जो 8 साइट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं वहां पर क्या दर्दनाक मनाजर हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। नज़ीर, आगाज करते हैं हम लेबनान का जो क्राइसिस है, जो कि इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार करने जा रहा है, और इंतहाई खौफनाक जो पॉइंट है उसको इस वक्त वो पहुंच चुका है। लेबनीज जो गवर्नमेंट है उसकी जो फुलिश पॉलिसी है वो कामयाब तो नहीं होगी, ज़ाहिर है हिजबुल्लाह को वो डिसार्म करने में कामयाब तो नहीं होगी, लेकिन नतीजा क्या होगा कि लेबनान एक और क्योस की तरफ जब वो चला जाएगा। अब जरा ये हेडलाइन देखिए, लेबनान नियर्स हिजबुल्लाह कन्फ्रंटेशन ओवर डिसआर्मामेंट एज पॉलिटिकल और मिलिट्री क्लैश लूम्स। बिल्कुल सम इंचेस अवे खड़ा हुआ है मामला। लेबनान नियर्स हिजबुल्लाह कन्फ्रंटेशन, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन भी और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी। देखिए, लेबनीज की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो हथियार कब्जे में लेंगे, हिजबुल्लाह इनकार कर रही है। तो फिर क्या होगा? लेबनीज आर्मी अगर आगे बढ़ेगी और जबरदस्ती जो हिजबुल्लाह की साइट्स हैं उन पर जाकर रेड करेगी, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आगे से हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करेगी लेबनीज आर्मी को। तो ये इंतहाई रैकलेस पॉलिसी लेबनीज गवर्नमेंट की इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और फिर अब उसमें ज्यादा नया जो मामला है कि वो ईरान भी उसमें हिजबुल्लाह की सपोर्ट को आ गया है, जो कि आना ही था। देखिए, ये चूंकि सोची समझी साजिश है अमेरिका और इजराइल की, और जो लेबनीज स्टेट है वो उनके हाथों में खेल रही है। जो पॉलिसी लेबनीज स्टेट परसू कर रही है हिजबुल्लाह के खिलाफ, इस पर यह वाज़ेह था कि ईरान सपोर्ट के लिए आएगा, और ईरान सपोर्ट के लिए आ गया। इसके बाद अगला जो इक़दाम है वो भी वाज़ेह था कि जो लेबनी स्टेट है वो कहेगी कि हमारे इंटरनल मैटर में ईरान क्यों मुदाखलत कर रहा है, और ईरान के साथ मामला खराब हो जाएगा। देखिए ना, जब ट्रंप यहां पर आया था मिडिल ईस्ट में, तो क्या मॉडल देकर गया था कि इनकी हमने ये सारे ममालिक इनको खतरा है, ईरानियन थ्रेट है, यही उनका मॉडल है। तो इसी मॉडल को वो परसू कर रहे हैं कि भाई हिजबुल्लाह की डिसआर्मामेंट लेबनी स्टेट एंड सम अरब गवर्नमेंट्स ये कहती हैं कि ये ठीक है, ये होनी चाहिए, और इसी की वजह से जंगें होती है। ईरान जो है वो सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को। तो वो जो उनका पुराना मॉडल है उसको ये बात सूट करती है कि वो ईरान के खिलाफ एक जवाब जब वो घड़ सके। तो लेबनी स्टेट के बिहेवियर से ये बिल्कुल वाज़ेह था और ये कैलकुलेटेड था कि ईरान दरमियान में आएगा। ईरान आ गया। अब वो वही नैरेटिव के देखें, ईरान तो इस तरह से मुदाखलत करता है। अब लेबनी स्टेट का आज बड़ा सख्त तरीन जवाब जब वो ईरान के खिलाफ आया है, उन्होंने कहा जी हम कंडेम करते हैं जो ईरान ने
اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے حزب اللہ کی سپورٹ کی، اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور یہ انٹرفیرنس ہے ہمارے انٹرنل میٹرز کے اندر۔ اس وقت آپ دیکھیں نا یہ معاملہ اتنا ڈینجرس کیوں ہے، کیونکہ پورے مڈل ایسٹ میں جو ریاستیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہیں دے رہی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں نا کون سی ریاستیں جو ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہی ہیں، یا سیریا کی گورنمنٹ ہے جو ایران کے خلاف بیان دے رہی ہے، یا اب لیبنیز گورنمنٹ ہے جو ایران کے خلاف دے رہی ہے، باقی تو کوئی ریاستیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہیں دے رہی ہیں۔ تو پرانا جو ماڈل ہے امریکہ کا وہ یہی ہے کہ ایران کے خلاف ریاستیں جو ہیں وہ کہیں کہ بھئی یہ مسئلے کی جڑ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ انٹرنل افیئرز میں ہمارے مداخلت کر رہا ہے، جو کہ سب سے ڈینجرس بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کرے۔ اور لیبنان اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ کوئی ایکسٹرنل پارٹی جو ہے وہ آئے اور ہمارے ڈیسیژنز کو چیلنج کرے، اور وی ریمائنڈ دا لیڈرشپ ان تہران۔ اب یہ ان کی لینگویج چیک کریں، ہم مطلب ان کو ذرا بتا دیں تہران میں جو لیڈرشپ بیٹھی ہے، اٹ وڈ بی مور اپروپریٹ فار ایران ٹو فوکس آن اٹس پیپل ایشوز انسٹیڈ آف انٹرفیئرنگ ان میٹرز دیٹ ڈو ناٹ کنسرن اٹ۔ یعنی بڑے انہوں نے ایک ایروگنٹ انداز کے اندر جو ہے نا ایران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو لیڈرشپ تہران میں بیٹھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایران کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرے ادھر آنے کے بجائے۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ انٹرنل میٹر نہیں ہے، یہ انٹرنل میٹر نہیں ہے کیونکہ لیبنی اسٹیٹ نے جو پلان اپروو کیا ہے وہ امریکن پلان ہے، تو امریکن مداخلت جائز ہے، اور ایرانین مداخلت یا ایران کی سپورٹ وہ اندرونی معاملات میں مداخلت کیسے ہو گئی؟ بھئی یا تو آپ بائیلیٹرل کریں نا، حزب اللہ جو کہ لیبنان ہی میں سے، بھئی حزب اللہ لیبنان ہی کے لوگوں کا نام ہے نا، ان کی ایک تنظیم ہے، تو یا تو حزب اللہ اور لیبنی اسٹیٹ آپس میں بات چیت کریں اور کسی نتیجے پر پہنچے نہ پہنچے۔ جب امریکہ کی مداخلت سے لیبنیز گورنمنٹ امریکن پلان کو اپروو کر رہی ہے اور اسی کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے، تو پھر ایران کو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ انٹرنل مداخلت، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پلر ہے ریجنل ڈیٹرنس کا۔ حزب اللہ سے زیادہ پاورفل آرگنائزیشن پورے مڈل ایسٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم ترین ستون ہے اسرائیل کو ڈٹر کرنے کا، جو اسرائیل کے بارڈرز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے تمام بارڈرز آپ دیکھ لیں کہ وہ وہاں پر تو اس کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کئی سال، کئی دہائیاں لگا کر، کئی قربانیاں دے کر یہ حزب اللہ تیار ہوئی ہے، تو اس کو یوں ہی ڈیزالو نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ پارٹ آف ریجنل ڈیٹرنس ہے۔ تو اب یہ لیبنان کی گورنمنٹ سو مرتبہ کہتے رہے کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر، نو، یہ انٹرنل میٹر نہیں ہے، اور اس پوائنٹ آف ٹائم پر تو بالکل نہیں ہے۔ تو لیبنیز گورنمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی ہے، یہ بات بھی طے ہے، کیونکہ اس کو وہ امریکہ ہی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اور ساتھ کچھ عرب ریاستیں کھڑی ہیں، تو ظاہر ہے کہ حزب اللہ اور ایران بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو لیبنی اسٹیٹ کا یہ بیہیویئر اور فولش پالیسی اب وہاں پر آ گئی ہے کہ وہ یا تو لیبنی اسٹیٹ کو یہاں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، یا پھر یہ ایکسپلوژن کی طرح معاملہ جا رہا ہے، اور اس پر بھی اسرائیل ہی خوش ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ آپس میں لڑتے رہیں، اس پر بھی اسرائیل ہی جو ہے وہ خوش ہوگا۔ لیکن یہ بہت ہی سب سے اس وقت اگر ڈینجرس کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو وہ لیبنان کے اندر ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر گھنٹہ بہ گھنٹہ جو وہاں پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ پورا ایک ریجنل جو گریڈ گیم ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور ریجن کو جو ڈس آرم کرنا ہے امریکن اسرائیلی پالیسی، یہ اس کا حصہ ہے۔ کیونکہ اگر حزب اللہ نہیں ہے تو پھر کون سی اتنی بڑی منظم آرمی ہے؟ حزب اللہ نے ناکو چنے چبوائے ہیں اسرائیل کو، اور کوئی اور ایسی طاقت مڈل ایسٹ کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ تو لیبنی اسٹیٹ سو مرضی کہتے رہے کہ یہ انٹرنل میٹر ہے، یہ فلانا ہے، نہیں ہے، یہ انٹرنل میٹر نہیں ہے، اور جب جنگ جاری ہے تو اس میں تو یہ بالکل انٹرنل میٹر نہیں ہے۔ تو یہ والی صورتحال ہے۔ اب 9 فارن منسٹر جو ہیں وہ ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، جوائنٹ سٹیٹمنٹ آن غازہ بائی فارن منسٹرز اینڈ دا یورپی یونین ہائی ریپرزینٹیٹیوز۔ اب اس میں آسٹریلیا ہے، آسٹریا ہے، کینیڈا ہے، فرانس ہے، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ، ناروے، یو کے اینڈ ہائی ریپرزینٹیٹیو آف دا یورپی یونین۔ یہ 9 فارن منسٹرز ہیں جنہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے اسرائیلی جو پلانز ہیں ان کی ریجیکشن کی، اور افیکٹو ٹو اچیو این امیڈیٹ اینڈ پرماننٹ سیز فائر ہونا چاہیے، اور وی کیٹاگوریکلی ریجیکٹ اسرائیل ڈیسیژن ٹو لانچ این ایڈیشنل لارج اسکیل آپریشن ان غازہ۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اسٹیٹمنٹ جاری ہونی چاہیے، لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم پر جب اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہو چکی ہیں تو صرف سٹیٹمنٹ جاری کرنا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ یعنی کہ کوئی میننگ فل اقدام نہیں ہے۔
اسرائیل کے خلاف جب وہ آلریڈی ایک جینوسائیڈ کرتا چلا جا رہا ہے. اچھا اسی درمیان آج گریس میں بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. جاپان کے اندر بہت بڑا پروٹیسٹ فلسطین کے لیے ہوا ہے. گریس میں نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. سفارت خانہ اسرائیل کا خالی ہو چکا ہے اور اب اسرائیل نے کہا ہے کہ جو سیٹلرز ہیں وہ بھی وہاں پر جانے سے گریز کریں اور احتیاط برتیں. اسرائیل's foreign ministry cautions Israelis in Greece to avoid pro-Palestine protest ahead of nationwide day of rage. تو وہاں پر جانے سے گریز کریں. جرمنی سے آج سروے سامنے آیا ہے. Majority in Germany favors recognizing Palestinian state, polls find. آج یہ بڑا سروے جرمنز کی جو میجورٹی ہے وہ فلسطینی ریاست کو جب سپورٹ کرتی ہے. فار سینچریز کیا ہوتا رہا ان کو اچھے طریقے سے پتا تھا اور یہ جو انہوں نے اقدام کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ بنایا ہے دنیا کے سامنے اور آج کی جنریشن کے سامنے جو تاریخ نہیں جانتی تھی اس کو بھی پتا چلا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی اصلیت کیا ہے. اب اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے ناظرین؟ اسرائیل کے اندر ایک تو وہ ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے جو بہت زیادہ یعنی نیتنیاہو کے تمام اقدامات کو مکمل سپورٹ کرتا ہے. وہ غزہ میں جینوسائیڈ کو سپورٹ کرتا ہے, وہ وہاں پر سیٹلمنٹس بنانے کو سپورٹ کرتا ہے اور اگر نیتنیاہو بیٹھا ہوا ہے تو اسی طبقے کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. ایک بڑا حصہ ہے اسرائیلی سوسائٹی کا جو انتہا پسند یعنی بین گور اور سبوترے جس کے نمائندے ہیں وہ بھی تو کسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا, تو وہ ایک بڑا حصہ ہے جس کو نیتنیاہو اور یہ سارے لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ابھی تک اس کی گورنمنٹ ٹکی ہوئی ہے. تو لیکن ایک دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کی مخالفت میں ہے اور اب وہ لاکھوں کی تعداد میں بڑھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک فارم آف اسرائیلی سوسائٹی میں ڈویژن ہے اور کیوس ہے کہ ایک طرف وہ انتہا پسند ہے, ادھر ایک طبقہ یہ ہے کہ جو اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے. اور انہوں نے ایک بہت بڑے پروٹیسٹ اس طرح سے کہ جنرل اسٹرائک کا اعلان کیا ہے اور پوری طرح سے پیرالائز کرنے کا اعلان کیا ہے اسرائیلی اکانومی کو. اسی درمیان ایک ایسٹیمیٹ بھی سامنے آ گیا ہے, اگر اسرائیل غزہ کو آکوپائی کرتا ہے تو اس کو کتنا اس کا بجٹ وہاں پر اس کو چاہیے. غزہ کی آکوپیشن کی جو کاسٹ ہے وہ $49 بلین ہوگی اینولی اور جو ڈیفیسٹ ہے وہ 7% چلا جائے گا. فنڈنگ دس ڈیسیژن وڈ ریکوائر ڈرامیٹک کٹس کس میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, ویلفیئر میں اور ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے. یعنی ادھر تمام ویلفیئر, ہیلتھ, ایجوکیشن اس میں سے پیسہ نکالنا پڑے گا, ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے. ہر سال جو ہے وہ $49 بلین چاہیے ہوں گے غزہ کو ملیٹریلی آکوپائی کرنے کے لیے اور ادھر جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. آلموسٹ 7% جو ڈیفیسٹ ہے بڑھ جائے گا. تو یہ ایک ناممکن چیز ہے. اب نیتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک عرب ملک آئے گا اور وہ غزہ کو سنبھالے گا. اب یہ پتہ نہیں کون سا عرب ملک ہوگا جو آ کر غزہ کو سنبھالے گا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جینوسائیڈ تو پھر اسی کے کھاتے میں جائے گی جو آ کر اس کو سنبھالے گا. ٹھیک ہے نا, فلسطینی نہیں سنبھالیں گے اور عرب ملک آ کر سنبھالے گا. اور نیتنیاہو یہ کہہ رہا ہے, آج یہ کہہ رہا ہے کہ مستقبل میں وہ آ کر سنبھالے گا. اس کا مطلب جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کو تو پتا ہے کہ اس نے آ کر سنبھالنا, تو یہ اس کے کھاتے میں ہے کہ وہ اس کو الاؤ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے کل کو میں آ کر سنبھالوں گا. تو میرا نہیں خیال کہ کسی ملک میں یہ جرت ہوگی کہ وہ اس جینوسائیڈ کے بعد وہاں پر جائے اور اس سیٹلمنٹ کے تحت جائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ ایک نیتنیاہو کی پلاننگ کا حصہ ہے. نارتھ افریقہ میں بھی کوئی کنٹری ہو سکتا ہے, یعنی مصر کے ساتھ لیبیا ہے, نیچے سوڈان ہے. ٹھیک ہے نا, تو کوئی بھی اس طرح کا کوئی عرب سے ہٹ کر بھی کوئی ایسا ملک لیا جا سکتا ہے. تھرڈ پارٹی کو وہ لے کر آئیں گے, فلسطینیوں کو وہ کہہ رہے ہیں نہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے ٹو پیرالائز اسرائیل's economic facilities in the 17th of this month. 17 تاریخ کو پوری طرح سے اسرائیل کو جو ہے پیرالائز کر دیا جائے گا. مظاہروں کا سلسلہ آج سے شروع ہو چکا ہے. ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی مظاہرین اس وقت تل اویو میں موجود ہیں. 17 تاریخ تک پورا اسرائیل جو ہے وہ پیرالائز کر دیا جائے گا. اور جو اپوزیشن پارٹی لیڈرز ہیں وہ اناؤنس کر رہے ہیں ٹو جوائننگ دا اسٹرائک اینڈ کال آن آل سٹیزنز ٹو ٹیک دا اسٹریٹس. سب کے سب جو وہ گلیوں میں, سڑکوں پر نکل آئیں. فالن IDF soldiers, families of the captives call for general strike against Gaza occupation plan. Democrats party leader calls on Israelis to join hostage family strike. Mass rally in Tel Aviv against the expansion of Israeli military operations. The Guardian. Thousands in Tel Aviv protest against Netanyahu's plan to escalate Gaza war. تو یہ یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت تل اویو میں وہ جمع ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں. لیکن ایک اس سے بھی بڑا اقدام جو اس سے پہلے اسرائیل میں نہیں ہوا کہ اسرائیل کی اکانومی کو پوری طرح سے پیرالائز کر دیا جائے گا. یہ جب تک نیتنیاہو کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکیں گے تب تک جو ہے نیتنیاہو رکے گا نہیں. اچھا, اب میں آپ کے سامنے کچھ ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں
ٹھیک ہے نا. پہلے تو ہیرڈز کی 2 ہیڈلائنز دیکھیے کہ نتنیاہو کا جو پلان ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا, کیا اس میں نتنیاہو کامیاب ہوگا. ہیرڈز 2 ہیڈلائن, ڈسپائٹ واٹ نتنیاہو وانٹس یو ٹو تھنک این اسرائیلی کانکیسٹ آف غازہ ریمینز فار آف. ہیرڈ جو ہے وہ اسرائیلی سیٹلرز کو بتا رہا ہے کہ نتنیاہو چاہتا ہے, جو بھی چاہتا ہے کہ تم ایسے سوچو, لیکن یہ بات جان لو کہ غزہ پر کوئی قبضہ, غزہ پر کوئی فتح یہ بہت دور ہے. ملٹری رول ان غزہ ول ناٹ فری کیپٹیوز اینڈ could make the IDF a prime terror target. یعنی وہ حماس کے حملوں کو ٹیرر اٹیکس کہہ رہے ہیں, لیکن ایک تو یہ ہے کہ کوئی کیپٹیوز واپس نہیں آئیں گے, دوسرا یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ پرائم ٹارگٹ ہوں گے اور وہاں پر میجر کیجویلٹیز ہونے جا رہی ہیں اسرائیلی فوجیوں کی. ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے, لینڈ ناٹ لائف, دا ڈیڈلی سیکورٹی پیراڈائم بیہائنڈ نتنیاہوز غازہ ٹیک اوور. یعنی لینڈ ناٹ لائف, کیپٹیوز کو قربان کر دیا اور بس لینڈ پر قبضہ کرنا ہے, یہ نتنیاہو کی ڈاکٹرائن ہے. اور فارمر اسرائیلی جو ہیڈ ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا, اس کی ایک ہیڈ لائن دیکھیے, اسرائیل نے اپرچونٹی مس کی ہے اینڈنگ دا وار کی بیکاز آف نتنیاہو. اور حاضر سروس اسرائیلی آرمی آفیسر یہ کہہ رہے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کہتے ہیں کہ ہم وار اس طرح سے سٹک ہو گئی ہے کہ جیسے ایک کارٹ سنکنگ ان دا سینڈ, جیسے یعنی کہ سینڈ میں آپ دھنستے چلے جاتے ہیں, تو اسی طرح سے ہم جب دھنستے چلے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. تو یہ صورتحال ہوگی. اچھا, جو فیمس فلسطینی فٹ بالر ہیں وہ شہید ہوئے ایڈ سائٹ کے اوپر, ٹھیک ہے نا, ایڈ سائٹ کے اوپر جب ان کو گولی ماری گئی وہاں پر وہ شہید ہوئے. تو فٹ بال کی جو ایسوسی ایشن ہے اس نے ان کی یاد میں کہا کہ وہ بڑے عظیم فٹ بالر تھے. لیکن جو فیمس فٹ بالر ہیں صلاح, انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے مینشن تو کیا نہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہوا کیا. یعنی صلاح سلیمز UEFA ٹریبیوٹ اومیٹنگ کاز آف پیلسٹائن ڈیتھ. جو UEFA جو فٹ بال ایسوسی ایشن ہے اس نے ٹویٹ کیا کہ فیئر ویل ٹو سلیمان العبیدی اور a talent who gave hope to the countless children even in the darkest of the times. اس کے اوپر محمد صلاح نے لکھا کین یو ٹیل اس ہاؤ ہی ڈائڈ ویئر اینڈ وائی. یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہاں پر وہ بتا نہیں رہے کہ اس فٹ بالر کے ساتھ کیا ہوا, یہ نہیں لکھ رہے کہ اسرائیل نے ایڈ سائڈ میں وہاں پر ان کو جب مار دیا, ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. اچھا, اب وہاں پر بڑی پینفل صورتحال ہے اور ابھی ایک ویڈیو پوری دنیا میں اس طرح سے وائرل ہے کہ اس نے دنیا کو ہلا کے اور لرزا کے رکھ دیا ہے. جو ناظرین ایڈ ڈراپ ہو رہی ہے وہ فلسطینیوں کے لیے موت لے کر آ رہی ہے, یہ ایک الگ المیہ. جارڈن وہاں پر ایئر ڈراپ کر رہا ہے, بہت سارے ملک جوائن کرتے ہیں, لیکن جارڈینین ایئر فورس ہے, یعنی اگر بیلجیم نے, اگر اسپین نے, اگر قطر نے, UAE نے, کسی نے بھی ایئر ڈراپ کرنی ہے تو وہ جارڈن سے فلائی کریں گے. تو ایئر ڈراپ ہو رہی ہے, اچھی چیز ہے, ایئر جانی چاہیے, لیکن تھرو لینڈ کراسنگ جانی چاہیے. ایئر ڈراپ کر کے دراصل وہ پریشر کو ذرا ڈیفیوز کرتے ہیں, جو پریشر آتا ہے کہ بھئی لینڈ سے کیوں نہیں بھیج رہے, وہ تھوڑی سی ایئر سے ڈراپ کر کے اس پریشر کو کم کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ایئر ڈراپ جو ہے وہ اصل میں اسرائیل ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے, یعنی اسرائیل ہی کا پیٹرن ہے. تو ایئر ڈراپ ایک ویڈیو وائرل ہے کہ اوپر سے ایڈ آ رہی ہے پیراشوٹ کے ذریعے اور بچے جو ہیں اور باقی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اچانک سے وہ ایک ایڈ جو ہے وہ گرتی ہے اور ایک بچہ جو اس کے نیچے دب کر جب وہ شہید ہو جاتا ہے. تو یہ ویڈیو باقاعدہ اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہے. تو اس ایڈ سے باقاعدہ موت آ رہی ہے, یعنی ایک انتہائی ہیوملیشن ہے جو فلسطینیوں کو فیس کرنا پڑ رہی, صرف 2 روٹیوں کے لیے, ایک بریڈ کے لیے, اتنی بڑی ہیوملیشن. اور یہ عربوں کی مطلب کچھ بھی بے حسی کہہ لیں, بے بسی جو بھی کہہ لیں, یہ تھرو لینڈ یہ ایڈ نہیں بھجوا سکے, اوپر سے بھیج رہے ہیں. پتہ نہیں وہ کون سا ایسا دنیا کا جزیرہ ہے جس کو ایکسیس نہیں کی جا سکتی, تو وہاں پر بذریعہ ہوا یہ وہاں پر بھیج رہے ہیں. ہزاروں ٹرکز ہے وہ باہر مصر میں وہ کھڑے ہیں, کھانا گل سڑ رہا ہے اور یہ ایسے کر رہے ہیں. ڈیڈلی اسکیم غازہ سیویلینز ایٹ 8 سائٹس میٹ ود رینڈم فائر. گارڈین نے لکھا ہے, پوری رپورٹ آج شائع کی ہے. ڈیڈلی اسکیم پیلسٹینین فیس انڈسکریمنیٹ گن فائر ایٹ فوڈ سائٹس, انویسٹیگیشن بیسڈ آن ویژول ایویڈنس. یہ انہوں نے گارڈین نے چھاپ دی ہے. بلٹس, میڈیکل ریکارڈس اینڈ ٹیسٹمنی appears to show sustained pattern of Israeli shootings. باقاعدہ انہوں نے ویژول ایویڈنسز جو اس میں شامل کیے ہیں. اسرائیلی آرمی جو ہے وہ ریپیٹڈ پیٹرن استعمال کر رہی ہے فائرنگ آن دوز سیکنگ فوڈ ان دا غازہ.
اسرائیلی فوج ابھی وہاں پر حملے کر رہی ہے، اور 23 مرٹائر اینڈ 124 ہرٹ ان unsafe ایئر ڈراپ. یہ ایئر ڈراپ have so far resulted in 23 deaths and 124 injuries. یہ ایئر ڈراپ کے ذریعے 23 شہادتیں وہاں پر ہوئی ہیں اور 124 انجرڈ ہیں. جو میڈیکل ایسوسیشن ہے اس کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ there is a well planned strategy using hunger as a weapon of war. well planned strategy ہے کیسے ہنگر کو ایز اے ویپن آف وار استعمال کرنا ہے. تو ان کے تمام سوفسٹیکیٹڈ ویپن فیل ہو چکے ہیں اور اب یہ اسٹارویشن کو، ہنگر کو ایز اے ویپن استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.